सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप सफ़ीर पाकिस्तान साल से देख रहे हैं और ऑफ कोर्स मेरा मकसद था कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करूं जिसमें एक नेटवर्किंग हो, हम एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें और पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की कल्चर और उसकी ट्रेड को भी प्रमोट कर सकें अमेरिका में। नाज़रीन, पाकिस्तान से हम कितनी मोहब्बत रखते हैं, वालहाना अक़ीदत हम पाकिस्तान से रखते हैं और दिन रात पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, लेकिन हालिया हालात ऐसे हो रहे हैं पाकिस्तान में जिससे दिल खून के आंसू रोता है और रो रहा है। होने वाला हालिया हादसा कराची एयरपोर्ट पे इंदोनाक है, शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ सो रही हैं। सुनते हैं कि जी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। मैं तो कहता हूँ वो किसी भी नंबर पे नहीं आती। उनको नहीं पता कि व्हाट इज़ कुकिंग इनसाइड द सिटी, हु इज़ कमिंग, लॉट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स लिविंग इन पाकिस्तान, इन कराची लाइक अ जन्नत। ये गैर कानूनी लोगों की जन्नत है पाकिस्तान और इसीलिए हमें फेस करना पड़ता है कि पाकिस्तान इज़ बिकमिंग अ टेररिस्ट कंट्री एंड नाउ वी हैव टू बी अलर्ट एंड वी हैव टू टेक बिग मेजर्स। आई थिंक हुकूमती इदारे टोटली नाकाम और फेल हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं दे आर नॉट वेल इक्विप्ड। हमारे फायर डिपार्टमेंट इज़ नॉट वेल इक्विपमेंट। हमारे पास इमरजेंसीज़ को हैंडल करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही शदीद तरीन दहशतगर्दी के दौर से गुजर रहा है। हमारे पास तमाम वो मेजर्स होने चाहिए जिससे हम हर चीज़ को हैंडल कर सकें, ख्वाह वो केमिकल में आग लगे, चाहे बारूद में आग लगे, चाहे वाटर टैंक बस्ट हो जाए, चाहे इलेक्ट्रिक लाइनें बस्ट हो जाएँ। हमारे पास तमाम चीज़ों का तोड़ होना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को उन बैरून ममालिक में जो कंपनीज़ हैं, जो इसकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनको हायर करें और इस पर अमल करें। नाज़रीन, ये एक छोटी सी बातचीत शुरू में जो मुझे बड़ा कंसर्न था, लेकिन आज एक्सक्लूसिव मीटिंग और एक्सक्लूसिव मुलाकात जो मैं करा रहा हूँ एक बहुत ही हुनार बावकार शख्स से करा रहा हूँ जो एक डॉक्टर है, एक पोइट है, एक राइटर है, एक वोकलिस्ट है। यू नो, वोकलिस्ट में ये नहीं कि वो गाने गाती हैं, शी इज़ वेरी वोकल टॉकिंग अबाउट इश्यूज़, you know, she is voice about the issue, she is not happy. Her name is शगुफ्ता नकवी। डॉक्टर शगुफ्ता नकवी का ताल्लुक़ ह्यूस्टन से है। ह्यूस्टन में ये बड़े मारूफ डॉक्टर हैं और कैंसर की डॉक्टर हैं, ये कैंसर का इलाज करती हैं। इनके हस्बैंड भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और वो भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं और मैंने कई बार इनसे मुलाकात की है और जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से ये प्रोग्राम पेश करती हैं, ऐसा लगता है कि मुँह से फूल झड़ रहे हैं और ये इनका अपना अंदाज़ है। तो आइए मुलाकात कराता हूँ एक बहुत ही हुनार शख्सियत से जिसका नाम है डॉक्टर शगुफ्ता नकवी। Raj Collection present for the first time in Los Angeles an evening of unprecedented style and glamour. Meet top Pakistani fashion designers showcasing their latest collections. Also meet top fashion models from Pakistan. Mix and mingle with the very best of Pakistani fashion. दीवानी तेरी दीवानी
नादिन, आज मैं अपने शहर से बहुत दूर ह्यूस्टन टेक्सास में मौजूद हूँ और आई एम ऑनरी सिटीजन ऑफ द ह्यूस्टन बाय द मेयर of Houston, and I've done a lot of things for Houston city. I have a lot of friends, but I have one of most important friend here with me, and I'm trying to really meet her and conduct an exclusive interview. तो आज हम मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर शगुफ्ता नकवी के ऑफिस में और आज हमारी इनसे मुलाकात है। डॉक्टर शगुफ्ता नकवी एक दानिशवराना ज़हन भी रखती हैं, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि डॉक्टर इज़ वेरी ड्राई और डॉक्टरों को सिर्फ टाइम होता है मरीज़ों तक और पेशेंट तक और घर और दूसरी मसरूफियत, लेकिन ये है कि डॉक्टर शगुफ्ता नकवी एक शायर भी हैं, एक अदीब भी हैं और एक अच्छी वाइफ भी हैं, माँ भी हैं और दोस्त भी हैं। और ये क्लास 1992 की हैं डॉ मेडिकल कॉलेज से और स्पेशलिटी इनकी ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर को ट्रीट करती हैं, जो कि मूजी मर्द है, लेकिन अब ये कि लॉट ऑफ मेडिसन मॉडर्नाइज हो रही हैं और ट्रीटमेंट अच्छे हो रहे हैं। तो आज अब बात करेंगे मुख्तलिफ मौजू पे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे। ये हमारे लिए अच्छा मौका है, तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शगुफ्ता नकवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक। शगुफ्ता, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नहीं बिल्कुल, ये मोर देन वेलकम। और जब आपकी एक प्रोग्राम होता है दुर्गाना का, उसके बाद से मैंने प्लान किया था जी कि वक्त निकालूंगा आपसे और इंटरव्यू करूंगा, और हमारे नाज़रीन भी खुश होंगे कि लोग हमेशा समझते हैं कि डॉक्टर जो है सिर्फ पेशेंट तक उनका रिश्ता होता है, लेकिन नहीं, वो उनका आदमी जहन भी है। बहुत अच्छे डॉक्टर, म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अपने में तो मैंने हर किस्म के आप तो करते रहते हैं सबके, तो आपको तो मालूम है। मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज से 1992 में ग्रेजुएट किया था और कॉलेज के ज़माने से ही मैं रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रही एक्चुअली, और बज़्म तलबा में काफ़ी प्रोग्राम वहाँ पे किए मैंने। फिर इसके अलावा कॉलेज के अंदर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कोड एंड कोड पॉलिटिक्स टू तो उसके साथ, और इसके अलावा मुशायरे और अदबी प्रोग्राम और बाकी सारी चीज़ें वो तो। और डॉ मेडिकल तो आपको पता है कि इस मामले में मशहूर रहा है हमेशा से कि इट्स नॉट कि वहाँ पे सिर्फ यही सब, बल्कि मुशायरे, बेहतरीन मुशायरे हमेशा डॉ मेडिकल कॉलेज में हुआ करते थे। और उसके बाद पाकिस्तान PMA हाउस जो कराची में है वहाँ पे, तो इस वजह से मेरे ख्याल है हम लोग सब अदबी लिहाज से और मे बी पॉलिटिकल लिहाज से भी ट्रेन हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हमें मेडिसिन ही की ट्रेनिंग नहीं मिली, बल्कि हमें ये सारी भी जो है हमें ट्रेन किया, और साथ में ज़ाहिर रेडियो पाकिस्तान, तो वो सब चीज़ें एक साथ हमने ट्रेनिंग ली। और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ग्रूमिंग के अंदर उस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा। फिर ज़ाहिर है उसके बाद जब एक काफ़ी लोग वहाँ से जब यहाँ पे आ गए और डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली मतलब कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान का ब्रेन है वो पाकिस्तान में नहीं है। दिस इज़ वेरी सैड थिंग टू से, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ये चीज़ कम नहीं हो रही है, ये चीज़ बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो भी इंटेलिजेंट और लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहाँ से निकल रहे हैं। और रीज़न ये नहीं है कि उनको अपना मुल्क पसंद नहीं है, या वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना नहीं चाहते। रीज़न ये है कि वहाँ पे उनको करने के मौके नहीं दिए जाते। मेन बात यह है कि चलें आप मौके भी छोड़ दें, उनको कम से कम ज़िंदगी छोड़ दीजिए आप कुछ करने के लिए। तो वो ही जब नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो स्पेशली इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू प्रैक्टिस ओवर देयर। तो अगर वो चाहें भी कि अपने मुल्क की को मुल्क के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, यहाँ से कितने लोग हैं जो वहाँ पे वापस जाके दोबारा कोशिश करते हैं कि हम अपनी एक्सपर्टीज़ उनको दे सकें, मगर अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनको वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो इस वजह से मजबूरन फिर सब वापस आ जाते हैं। और ये अभी हाल ही में जो एक वाक़या हुआ था डॉक्टर मेमन का, जिनको दिन दहाड़े जिन्हों हॉस्पिटल के सामने मर्डर कर दिया गया। हाँ, तो मतलब जब इतने बड़े लेवल के ऊपर किसी के पास कुछ सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर हम किस बेस के ऊपर वहाँ पे चाहते भी हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप जिससे भी बात करें, अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि भाई अगर आप चाहते हैं कि जाके पाकिस्तान में खिदमत करें और वहाँ पे पेशेंट्स को, तो हम वी आर ऑल रेडी,
مگر پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس آپشنس نہیں ہیں یہ کرنے کے. بالکل نہیں ہے. آپ کس سن میں یعنی کہ مائگریٹ کیا آپ نے پاکستان سے؟ میں نے 95 میں. اچھا 1995 میں. 95 تو ایکچولی میں نے وہاں پہ کام کیا تقریباً میں نے وہاں 3 سال وہ جو کمیشن کا پاس کر کے اور لوکل گورنمنٹ کے اندر I worked over there for 3 years. اور آنکولوجی اور جنرل؟ نہیں جنرل پریکٹس. اچھا جیسے ان کے جو لوکل گورنمنٹ کے وہاں پہ یو نو OB/GYN سینٹرز ہوتے ہیں, آؤٹ پیشنٹ کلینکس ہوتے ہیں. تو وہ جو میرا وہاں پہ ایکسپیرئنس تھا, آپ I don't know if you want me to tell you, لیکن کوئی بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں تھا. یہ نہیں کہ پیشنٹس کی وجہ سے, I mean patients, lovely patients, you know, وہ آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. لیکن my problem was the administration, کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہوتے تھے, آپ یقین کریں کہ وہ ریسورسز وہ ہمیں I mean وہ جو ہمارے پاس برانڈ نیم کی میڈیکیشنز ہوتی تھیں, وہ کہتے تھے کہ یہ میڈیسن آپ پیشنٹ کو نہیں دے سکتے. ان کے لیے وہی وہ جو لال پیلی ڈبوں میں بھری ہوئی نہیں دوائیں ہوتی ہیں, ہاں, تو وہ کہنے بس ان کے لیے وہ دوائیں ہیں, اور یہ جو دوائیں ہیں جو برانڈ نیم کی سب اچھی دوائیں ہیں, یہ ایکچولی ہمارے اپنے لیے ہیں. تو اچھا جی تو وہاں پہ جتنے بھی جو بڑے یو نو کوڈ اینڈ کوڈ جو بھی تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نہیں کر سکتی, تو اس طرح پریکٹس یہاں پہ نہیں ہوگی. تو آپ یقین کریں میری ان سالوں میں پتہ نہیں کہاں پہ ٹرانسفر ہو گئے اس وجہ سے کہ I refuse to do that. میں نے انہیں کہا کہ I'm sorry, اگر میرے پاس یہ چیز ہے, ایک مریض ہے, اس کو چاہیے, تو I'm going to give it to that person. آپ کو پسند آئے نہیں پسند آئے, I'm sorry. تو ظاہر ہے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مسائل وہاں پہ درپیش ہوں گے. لیکن تو پھر ظاہر ہے ایونچولی پھر جب وہاں سے یہاں پہ آ گئے, تو یہاں پہ ظاہر ہے سچویشن بہت ڈفرینٹ ہے. آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, جتنے آگے بڑھنا چاہیں بڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کہاں یہاں ریزیڈنسی کہاں کیا؟ جی میں نے پھر یہاں پہ کلیولینڈ میں ریزیڈنسی کی, اور پھر اس کے بعد فیلوشپ UTMB گیلویسٹن میں ہیمیٹالوجی آنکولوجی میں جی, اور پھر اس کے بعد اپنی پریکٹس یہاں ہیوسٹن میں شروع کی, اور اب آلموسٹ 10 سال ہونے کو ہے. تو آپ کو ایسے پرابلم ایشوز آئے ڈیورنگ یور ریزیڈنسی؟ نہیں بالکل, مطلب لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کہ بھائی بینگ اے فارن ڈاکٹر آپ کو پریشانیاں اور یہ سب ہو سکتی ہیں, لیکن آپ یقین کریں میرے تو پورے جتنا بھی ٹریننگ سے لے کر کام کرنے کا جتنا بھی وقت رہا, اس میں مجھے تو کوئی اس طرح کے مسئلہ پیش نہیں آیا, جس میں بھی اگر آپ یہاں پہ یو نو نیک نیتی سے محنت سے کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اتنا ہی صلہ ملتا ہے. تو مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی یہاں پہ مشکل. تو آپ نے اسٹارٹ کیا ود ہاسپٹل, ورکنگ ان دی ہاسپٹل؟ نہیں, میں نے ایکچولی ڈائریکٹلی میں نے اپنی پرائیویٹ پریکٹس اسٹارٹ کی. دیٹس ویری گڈ. جی, تو جب میں نے اپنی فیلوشپ ختم کی تو اس کے بعد آپشنس تھے کہ بھائی آپ ادھر ہاسپٹل کو جوائن کر لیں. یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ماڈلس ہوتے ہیں کہ بھائی آپ یا تو ہاسپٹل کو جوائن کر لیں, یا آپ کوئی گروپ جوائن کر لیں کہ جس میں یو نو 3-4 فزیشنس پہلے سے ہیں, پھر آپ ایڈ ہو جائیں جا کے, گین سم ایکسپیرینس. Usually that's how you know لوگ start کرتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے if you are brave enough, okay, start your own and آپ آئیں اور دیکھیں if you can do it. Yeah, you have to take risk in the business. بالکل. Yeah, definitely. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پھر وہ توڑنا پڑتا ہے, you know. So since how long you are your own clinic? تقریباً پھر جب میں نے اسٹارٹ کی اپنی پریکٹس تو 2 سال کے بعد پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے جوائن کر لیا, ڈاکٹر ریاض. He's also hematologist, oncologist. تو جب سے پھر you know ہم دونوں we are running the practice, اور with nurses and you know pharmacists and کیونکہ ظاہر ہے. Do you have any specialty in oncology or you just broad base? نہیں, broad base تو ہے, لیکن میری جو اسپیشلٹی ہے that's breast cancer. کیونکہ ظاہر ہے being a woman, جو خواتین ہوتی ہیں they are more comfortable, وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک خاتون ڈاکٹر کو دیکھیں. تو اور وہ آپ یقین کریں یہاں کے بھی جتنے لوگ ہیں ان کی بھی یہی پریفرنس ہوتی ہے. اٹس ناٹ کہ بھائی صرف ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں, یا یو نو پاکستان یا اس طرح کی, تقریباً اوور آل جو بھی خواتین ہوتی ہیں پیشنٹس, چاہے وہ امریکن ہو, چاہے وہ پاکستانی ہو, یا کسی بھی اور جگہ کی, ان کی تھوڑی پریفرنس ہوتی ہے کہ ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے میرا خیال ہے بہتر. تو اس وجہ سے میری زیادہ تر 80% جو میری پیشنٹ پاپولیشن ہے
وہ خواتین ہیں زیادہ تر بریسٹ کینسر, اور پھر ڈفرینٹ ظاہر ہے اور دوسرے ٹائپ کے کینسرز بھی ہیں, اور ڈاکٹر ریاض جو ہے وہ زیادہ تر ہیز آن دا میل سائڈ, اور دوسرے کینسرز وہ ڈیل کرتے ہیں. دیٹس ویری گڈ. تو آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیفینیٹلی thousands of audience are watching you as an oncologist, cancer expert cases سے, تو اسپیشلی جو ہماری خواتین پروگرام کو کافی دلچسپی سے دیکھتی ہیں, تو ان کے بارے میں کوئی آپ ایسی ایڈوائس دینا چاہیں گی ریلیٹڈ ٹو بریسٹ کینسر؟ جی ایڈوائز میری سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, جو میں یہاں بھی کوشش کرتی ہوں اس کمیونٹی کے اندر, آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ کسی طرح اویئرنیس پیدا ہو. ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ اویئرنیس نہیں ہے. پریونشن کے اوپر بالکل کوئی توجہ نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ بھائی ابھی میں بالکل تندرست ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو نہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے, بیکاز آئی ایم فائن رائٹ ناؤ. لیکن یہی وقت ہے جب آپ تندرست ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہی ٹائم ہے کہ آپ کو پریونشن کرنی ہے. اگر آپ اپنا میموگرام ونس اے ایئر میموگرام ضرور کروائیے, اور وہ 40 ایئرس جو اگر فرض کریں آپ کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, آپ کے خاندان میں کسی کو بریسٹ کینسر نہیں رہا, اوویرین کینسر نہیں رہا, تو آپ جب 40 سال کی ہو جائیں گی اس کے بعد آپ ہر سال آپ کو میموگرام کرانا ہے, اور وہ کمپلیٹلی نارمل بھی آئے, اسٹل یو ہیو ٹو ڈو اٹ ایوری ایئر. اور لیکن اگر آپ فرض کریں کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے, جیسے آپ کی بہن, آپ کی ماں, یا آپ کی دادی نانی, کسی کو اگر بریسٹ کینسر ہے, تو آپ ہائی رسک میں آ جائیں گے. تو وہ ہائی رسک پول جو ہے پھر ان کے لیے وہ 40 ایئرس والا رول اپلائی نہیں ہوتا. اچھا نہیں ہوتا. ان کے لیے یہ ہے کہ پھر جو بھی ان کے خاندان میں جس عمر میں بریسٹ کینسر شروع ہوا ہے, ان کو اس سے 10 سال پہلے سے میموگرام شروع کرنے ہیں. اچھا بالکل. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی جو ہے اس کو 25 ایئرس میں شروع کرنے پڑے. اٹ آل ڈیپینڈز اپون کہ ان کی فیملی ہسٹری کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ پریونشن کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے بریسٹ فیڈنگ ہے, دیٹ ریئلی ڈیکریز دا رسک آف بریسٹ کینسر. تو یہ جو بھی ہماری نیچرل چیزیں ہیں جو کہ ان کا ریئلی دیر از اے بینیفٹ, تو اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہوں اور آپ ان کو بریسٹ فیڈ کریں تو اٹس ایکچولی. سمپٹمز کیا ہوتے ہیں, لیٹس سے ارلی سمپٹمز؟ ارلی سمپٹمز بریسٹ کینسر کے, دا پرابلم از کہ نو سمپٹمز. تو جب ان کے ظاہر سمپٹمس نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے بائی دا ٹائم دے ہیو سم پرابلم, ان کو درد شروع ہوا, یا کہ ان کو ڈسچارج شروع ہوا, یا اور کوئی سمپٹمس ہوئے, تو بائی دیٹ ٹائم اٹس ٹو لیٹ. جی, تو اس وجہ سے صرف اس چیز کا انتظار کرنا کہ بھائی مجھے تو ابھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, تو مین جو سب چیز لوگ اوائڈ کر دیتے ہیں وہ ہے پیلپیبل بریسٹ لمپ. کہ کوئی اگر لمپ پیلپیٹ کریں اور وہ کہیں اوہ اس میں تو درد نہیں ہے, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے, تو مجھے کچھ نہیں کرنا. تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ جائیں اور اپنے میموگرام, الٹرا ساؤنڈ, بایوپسی سب کرائیں, کیونکہ دیٹ از پرابلی دا ٹائم کہ آپ کا ارلی اسٹیج ہے بہت, اور اس وقت کیور ریٹ از امیزنگ, اٹس مور دین 90%. اگر ہم کینسر کو اس وقت پکڑ لیں جبکہ وہ کہیں پھیلا نہیں ہے, لوکلائزڈ ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ اس بات سے ڈرنا کہ بھئی کچھ نکل آئے گا, اٹس اوکے بیکاز وی کین ٹیک کیئر آف اٹ, اور آپ کیور ہو سکتے ہیں اس سے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ارلی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے. پریونشن اس سے بھی بہت اچھی چیز ہے, کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی, جیسے فرض کریں فیملی ہسٹری جن لوگوں کی ہوتی ہے, ان کے لیے برتھ کنٹرول پلز یا ہارمونز لینے, وہ ان کے رسک میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. تو وہ بھی ان کو سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کون کون سی چیزیں وہ اس طرح کی کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کا رسک کم ہو جائے گا. تو دے کین مے بی پریونٹ بریسٹ کینسر, کہ اگر ان کو ویسے ہو اور وہ یہ سب چیزیں کریں, ڈائٹ, ایکسرسائز, کیا میڈیکیشنز لینی ہیں, وہ سب اگر وہ دھیان سے دیکھیں اور فالو کریں رولز, تو مے بی دے کین پریونٹ اٹ. آئی سی. ڈاکٹر شگفتہ, آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں کینسر ٹریٹمنٹ ہیئر ان پاکستان ایز این سیم پرابلم یہی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ تو وہاں پہ بہت ہے, جو وہاں پہ ہمارے فزیشنز ہیں دے آر ویل ٹرینڈ, لیکن وہی ریسورسز کا مسئلہ آ جاتا ہے, کہ ان کے پاس میڈیکیشنز نہیں ہیں اویلیبل, ان کے پاس ٹیسٹنگ کی ٹیکنالوجیز اویلیبل نہیں ہیں. تو اب ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں, فرض کریں کوئی نئی دوا آتی ہے اور
ان کو وہاں پہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہے, تو ان کا ایکسپیرینس کہاں سے ہوگا اس کے بارے میں. اور تو کیونکہ ہمارا جو اسپیشلی آنکالوجی اٹس ناٹ کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھائی کر لی, آپ نے بورڈز کر لیے, دیٹس اٹ, ایسا نہیں ہے. ہماری تو روزانہ ایوری ڈے دیر نیو تھنگس آر کمنگ, ریسرچ, نئی میڈیسن, تو آپ کو ہر چیز کے لیے اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں کے جو طلبہ ہے فارغ التحصیل جیسے ڈاؤ میڈیکل کے یا کے ای کے یا لنگوال کے, خیبر کے, آر دے گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ ہیلپ پاکستان their own colleges and all؟ نہیں بالکل, ہم لوگ بہت, آپ یقین کریں ہر کوئی اپنے اپنے لیول کے اوپر کوشش کر رہا ہے, چاہے وہ ان کی اپنی کالج کی المنائی کے پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ کہ اپنا کا پلیٹ فارم ہو, انڈیویجول بیسس کے اوپر بہت لوگ کر رہے ہیں یہ چیزیں. جو لوگ یہاں سے چھٹیوں کے اوپر بھی جاتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ اپنی چھٹی کا ایک میجر پارٹ وہاں پہ کہیں ٹیچنگ کے لیے وہ وقف کر رکھا ہے انہوں نے. پیشنٹس دیکھتے ہیں وہاں پہ, جو بھی یہاں سے جاتا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں پہ صرف بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے. they all try to do something and contribute. Is Apna doing in journal something for Pakistan healthcare industry? جی اپنا کے بہت سارے پروگرامس ہیں اور they try to open, جیسے آپ یقین کریں جنا سول ہاسپٹل, پنجاب کے ڈفرینٹ ہاسپٹلس ہیں جس کے اندر کانسٹنٹ بیسس کے اوپر ہم نئے پروگرام شروع کرتے رہتے ہیں. پریونشن کے جو ہماری نئی مشینیں ہیں وہ وہاں پہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹس نئے کھولے جاتے ہیں, اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ڈفرینٹ جب اس کے اندر جائیں گے ہاسپٹلس میں تو ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ ہر کلاس نے اپنا الگ پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے. تو ڈفرینٹ کلاس پروجیکٹس ہیں کہ بھئی کلاس آف 92 دس پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, ویکسینیشن پروجیکٹ ہے, یا 95 یہ والا پروجیکٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک کہ وی آر ڈوئنگ جو بھی میکسیمم پاسبل ہو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرس ہیں ان کا اپنا کیا رول ہے امریکن ہیلتھ کیئر کے شعبے میں؟ یہاں پہ ہیلتھ کیئر میں آپ یقین کریں, یہاں پہ جب آپ یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں کے ریزیڈنسی پروگرامس میں یا بڑے ہاسپٹلس میں, تو پاکستانی ڈاکٹرس دے ہیو ویری ویری گڈ امیج ہیئر. کیونکہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی بڑی بڑی پوسٹ ہیں, پروگرام ڈائریکٹرس, ریسرچ کے اندر, آف کورس پرائیویٹ پریکٹسز میں پاکستانی ڈاکٹرس بہت اوپر ہیں اور ان کا لیول بہت اوپر ہے. تو جب بھی یہ بات آتی ہے تو ایک اسٹینڈرڈ ان کے ساتھ آتا ہے کہ بھئی اگر دس کالج کا گریجویٹ ہے, ڈاؤ کا یا کے کا, تو یہ ایک اسٹینڈرڈ کو فالو کریں گے. اور تھینک گاڈ کہ ابھی تک وہ اسٹینڈرڈ برقرار ہے. بالکل زبردست. یہ تو آپ کے ماشاءاللہ ایکٹیویٹی رہی طب کے شعبے سے. ہاؤ ڈو یو پارٹیسپیٹ, اور جو آپ کی شرکت رہتی ہے کمیونٹی میں ادبی محفلوں میں یا سماجی محفلوں میں یا چیریٹیبل پروجیکٹس میں یا سپورٹنگ اینی سینیٹر, کانگریس مین, اس ایریا میں آپ کا کیا رول ہے؟ اس میں ظاہر ہے کہ اب ہم, میرا خیال ہے پاکستانی اس لیول پہ آ گئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ ہم اپنی اسٹرینتھ کو شو کر سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں, نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہم کیا احتجاج کر رہے ہیں. تو ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم اپنا احتجاج بھی اوپر پہنچا سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے ہمیں ہیلپ بھی مل سکتی ہے. تو اسی میں اب یہاں کی پالیٹکس میں بھی آپ دیکھیں کہ کافی پاکستانی لوگ جو ہیں آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آ بھی گئے. بالکل بالکل. تو ایک میڈیسن میں تو ایک طرح سے تھے ہی تھے, تو اب لیکن یہ کہ جو عام پالیٹکس ہوتی ہے اس کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں کافی. اس کے علاوہ جو یہاں پہ چیریٹیبل ورک ہے, کہنے کو تو جو لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں they have resources and everything, لیکن still unfortunately میڈیکل کے حساب سے still وہ وہاں نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے. ہم کوشش بہت کرتے ہیں سب لوگوں کو یہ بتانے کی کہ بھئی یہاں کے سسٹم میں انہیں کس طرح چلنا ہے, اسپیشلی انشورنس. آئی مین اٹس ڈفرنٹ, پاکستان سے یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں کہ آپ کو میک شیور کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس انشورنس ہو کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا سارا میڈیکل کورڈ ہو. یہ ایک چیز ہے جس میں ہماری کمیونٹی لیک کر رہی ہے. ایک میں نے چیز دیکھی ہے کہ جو پاکستانی امریکنس ہیں وہ پاکستان سے آنے والی چیریٹیبل پروجیکٹ کو سپورٹ کرتی ہیں, لیکن کبھی وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھتی ہیں کہ ایکچولی دا پیپل آر ٹیکنگ دا منی, دے ریلی اسپینڈنگ آن اے رائٹ کاز.
in a right direction اور وہاں کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. بالکل. دوسرا میرا یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو پاکستانی امریکن ہے یہاں پہ لوکل چیریٹی پہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کارپوریشن نے یہ پیسہ دیا, اس کارپوریشن نے یہ پیسہ دیا. ویری فیو پاکستانی جو ہے سپورٹنگ دا لوکل چیریٹی. ہم لوکل چیریٹی میں ہے ہی نہیں. آئی ایگری 100%. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ پاکستان کی چیریٹی میں انوالو ہیں. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ کچھ نہیں تو مہینے میں 2-3 بار تو آئی مین آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کتنی آرگنائزیشنز ہیں. لیکن کوئی بری بات نہیں ہے یہ, کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ پاکستان میں وی نیڈ ہے. جتنی ہے میرے خیال ہے اس سے 3-4 گنا زیادہ بھی آ جائیں تو اسٹل وہ لگتا ہے کہ جیسے قطرہ ہی ہے ابھی سمندر میں, ابھی تو اور بہت کام کرنا ہے. تو میرے خیال ہے اس وجہ سے اچھی بھی بات ہے ایک طرح سے کہ ہم سب ابھی تک اپنے کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اپنے ملک کو کھڑا کر دیں کہیں, اور پھر میرا خیال ہے سلو کر کے لوکل چیریٹی میں پھر انوالو ہوں گے. ایک بات یہ بھی نوٹس ہم نے کی ہے کہ پاکستان میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں آن چیریٹیبل پروجیکٹ, بٹ ویری فیو آن دا ہیلتھ کیئر. بالکل. نہ تو وہاں ایمرجنسی سینٹرز ہیں, نہ وہاں پہ ارجنٹ کیئرس ہیں وہاں پہ کہ بھائی امیڈیٹ کیئر, نہ تو وہاں پہ موبائل ہاسپٹل کلینک ہیں جا کے ڈور ٹو ڈور ہیلپ کریں. بالکل آئی ایگری وتھ یو 100%. کیونکہ وہاں پہ یہ جو ایک شعبہ ہے یہ میرے خیال ہے سب سے ویک ہے, ویری ویک. آپ یقین کریں وہاں پہ ایمرجنسی کیئر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور کیونکہ میں تو ظاہر ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, ہمارے اسٹل دوست احباب رشتہ دار وہاں پہ ہیں, تو سم ہاؤ ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں وہاں کے میڈیکل سسٹم سے. تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں اور جو چلا رہے ہیں وہ لوگوں کو اوپر آنے نہیں دے رہے. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ہم یہاں کا سسٹم فالو کرتے یا کسی بھی اور جگہ کا, اور اپنے ہیلتھ کیئر کو ہم آگے کیوں نہیں بڑھا پا رہے؟ حالانکہ لاٹ آف ڈاکٹر دیر, سو مینی کالجز ناؤ, پرائیویٹ کالج, یعنی کہ ہر سٹی میں 2-4-5 میڈیکل کالج ہیں, گریجویٹ نکل رہے ہیں. مگر پرابلم یہ کوالٹی, کیونکہ کوالٹی جب تک نہیں آئے گی آپ آگے جا کے اچھی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر شہر میں 2-3 میڈیکل کالجز ہوں, اگر ایک بھی ہو لیکن کوالٹی کے ساتھ ہو. کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے کالجز ہیں ان سے کوالٹی نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی, بالکل نہیں آ رہی. ابھی بھی اسٹل وہی ہینڈ فل آف کالجز ہیں جن کے گریجویٹس جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا اسٹینڈرڈ بھی ہے, ان کی ان کو ریزیڈنسی بھی آرام سے مل جاتی ہے, وہ آگے سکسیزفل بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ جو دوسرے کالجز ہیں جن کی کوالٹی نہیں ہے وہ بیکار ہیں, وہ نام کے ڈاکٹر ہوتے ہیں بس. بالکل. تو ان سے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا, یہ آپ یہ اتنا وقت سماجی کاموں میں کیسے نکالتی ہیں بزی آنکولوجسٹ؟ ہاں بس یہ کہ مشکل ہوتا ہے, اٹس ویری ہارڈ. شاعری کا آغاز کیسے کیا آپ نے؟ شاعری تو یہ کہ بہت کالج کے زمانے سے ہی, کیونکہ یہ چیزیں تو شروع سے ہی ہوتی ہیں, یا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. ان کو بعد شاعری میں مرکزی خیال کیا رہتا ہے؟ مرکزی خیال تو آپ یقین کریں, آپ میرے خیال سے جس بھی دور کی شاعری کو لے لیں آپ کو اس میں اس دور کی جھلک نظر آئے گی. جس زمانے میں شاعری جب سٹارٹ ہوئی تھی تو غزل ٹپیکل وہ اب نہیں ہے, کیونکہ مجبوری ہے کہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. جب ہمیں اپنے ہر طرف گولیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی, خون بہتا ہوا نظر آئے گا, لوگ مرتے ہوئے نظر آئیں گے, تو ہم کیسے کہیں کہ پھول کھل رہے ہیں, بہت خوشبو پھیلی ہوئی ہے, زندگی حسین ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. تو وہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ بہت تلخ ہے, آج کی شاعری بہت تلخ ہے. ابھی تک آپ نے کتنی, یعنی کہ کوئی آپ کی بک وغیرہ آئی, کوئی دیوان؟ نہیں ابھی تو وہی, کیونکہ وقت کی وہ مسئلہ ہے, بالکل تنگی ہے کہ اور چیزیں پرائیورٹیز ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس میرا خیال ہے کہ اس ایج کے اندر آپ کا گھر, بچے, پھر کام, پیشنس. 3 بیٹیاں ہیں میری. 3 بیٹیاں ماشاء اللہ بڑی ہو گئی سب. 2 ہائی اسکولرز ہیں, 15 and 16 years old, اور پھر چھوٹی جو 3rd grade میں ہے, 9 سال کی. سب سے پسندیدہ غزل, مشہور غزل کون سی آپ کی, جس کا اکثر لوگ بھی کہتے ہیں شگفتہ ادھر یہ پڑھ کے سنائیے؟ میری اپنی کی بات کر رہے ہیں آپ کی؟ میری ایک نظم ہے نوٹنکی, تو لوگ اس کی اکثر تعریف کرتے ہیں. بتائیں گے ذرا کہہ کے کچھ. زندگی کی نوٹنکی,
زندگی کی نوٹنکی سب کرائے کے چہرے روشنی سے ڈرتے ہیں آگہی سے ڈرتے ہیں اپنے اپنے چہروں پر خود نمائی کے ڈھاٹے باندھ کر سمجھتے ہیں لوٹنے وہ نکلے ہیں نیکیاں جہاں بھر کی کنجیاں ہیں جنت کی صرف ان کے قبضے میں دوسروں کی ہر ایک بات جھوٹ کا بلندہ ہے سچ انہی سے زندہ ہے جھوٹ کا ہو دین کا ہو کاروبار قومیت کے جھگڑے ہوں کون ہیں یہ ممبر پر نائب خدا بن کر کم سنوں کی آنکھوں سے خواب نوچنے والے نفرتوں کے خنجر سے پیار کاٹنے والے یہ خدائے برتر کا نام بیچنے والے دین کے یہ سوداگر کچے پکے ذہنوں کو وہ سبق پڑھاتے ہیں جو کہ ایک انسان کو جانور بناتا ہے اور ایسے لوگوں کو روکتا نہیں کوئی سر اٹھا کے چلتے ہیں ٹوکتا نہیں کوئی زندگی کی نوٹنکی سب کرائے کے چہرے ماشاءاللہ زبردست ویری گڈ آپ نے عکاسی بہت اچھی کی ہے آج کی بھی اور ماضی کی بھی اور آنے والے حالات کی بھی آپ نے اس میں عکاسی کر دی ہے آئی ہوپ کہ آنے والے حالات کی نہ ہو مگر انفارچونیٹلی ہماری شاعری میں آپ یقین کریں کہ 50 سال پہلے کی بھی اگر آپ کوئی نظم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ارے یہ تو بالکل آج کل کے حالات کی عکاسی کرتی ہے تو یہ چیز آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں ہمارے وہی مسائل ہیں اور ان کو کوئی حل کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں شاعروں میں کس کو پسند کرتی ہیں آپ شاعروں میں تو آف کورس فیض احمد فیض احمد فراز علی سردار جعفری تو ترقی پسند شاعر اور گلوکاروں میں تو نصرت فتح علی really nice پھر آج کل راحت بہت اچھا گا رہے ہیں اور عابدہ پروین اور پرانے سنگروں میں جی پرانے میں ہی دیکھیں عابدہ پروین اور نئے سنگر جو آ رہے ہیں بڑھتے ہوئے نوجوان نئے میں تو ابھی تک تو کچھ ایسا بات نہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بٹ امید تو دنیا قائم ہے اچھا آپ لکھتی بھی ہیں کہ افسانے وغیرہ بھی نہیں افسانے تو نہیں بس کبھی اخباروں میں تھوڑا بہت لکھ لیتی ہوں وہی ٹائم کا مسئلہ ہے لیکن کبھی زندگی میں وقت ملا تو ضرور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کا کیا رول ہے امریکن اکانومی میں مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں وہ اکانومی میں میرے خیال سے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر شعبے میں نظر آئیں گے زیادہ تر تو ظاہر ڈاکٹرز انجینئرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ کیونکہ وہی جو میں نے برین ڈرین کی آپ سے بات کی تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے اور ان کی ظاہر ہیں ان کو آگے بڑھا رہے ہیں اس ملک کو آگے بڑھانے میں ہمارا بہت ہاتھ ہے آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی قوم اپنا کردار جو ہے وہ کھو چکی ہے پرابلم یہ ہے کہ لیڈرشپ آپ خود چوز کرتے ہیں آپ کے اوپر آسمان سے کوئی نازل تھوڑی ہوگی لیڈرشپ کہ بھئی یہ لیں بہت اچھا دس لیڈر از پرفیکٹ فار یو اور آپ پلیز اس کے پیچھے چلیے نو آپ کو یہ اپنے اندر خود صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آپ صحیح انسان کو پہچان سکیں آپ کیا سوچتی ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے نہیں میرے خیال سے میڈیا نے دے ڈڈ اے گریٹ جاب کیونکہ اس سے پہلے تک تو آپ یقین کریں لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا میرے خیال سے اب پھر لوگوں کی کچھ تھوڑی آنکھیں کھلنے لگی ہیں ہر چیز کی پازیٹیو نیگیٹو ظاہر ہوتے ہیں بالکل تو جب ان کو بھی آپ بہت زیادہ آزادی دے دیں گے تو پھر ان کی اپنی پرسنل جو آبجیکٹیوز یا ایجنڈا ہوتا ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ عوام کے اوپر ڈبل ذمہ داری عائد ہوگی کہ آپ کے پاس انفارمیشن تو ہے اب آپ کو اس کو اسکرول کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے تو وہ پھر عوام کی ذمہ داری بنتی ہے اور ظاہر ہے میڈیا کی بھی ہے مگر میرے خیال سے اٹس اوور آل ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے پرفیکٹ آئی ڈونٹ تھنک کسی بھی جگہ میڈیا پہ پابندی کی حقدار نہیں میں تو بالکل حق میں نہیں ہوں دس از کمپلیٹلی رانگ کیونکہ یہ یونیورسل ورڈ ہے آپ انٹرنیٹ اور اب آپ نہیں دور رکھ سکتے بچوں کو ویڈیو بند کر دیں آپ سوشل میڈیا کیسے بند کریں گے بالکل کیسے بند کریں گے اور پھر کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے مے بی آپ کوئی اچھی چیز بند کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں انڈیا پاکستان کے تعلقات وسیع ہونے چاہیے بہتر ہونے چاہیے بالکل بہتر ہونے چاہیے بالکل مطلب آپ یقین کریں پوری دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ میچنگ ہوتی ہے تو وہ انڈیا کے ہی ہے یور فوڈ یور کلچر آپ کے ایوری تھنگ لیکن انفارچونیٹلی انہی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا میرے خیال سے سب سے برا ریلیشن ہے
سکتا. جانے سے پہلے ایک سوال اہم, کیونکہ آپ اپنا میں بڑی ایکٹیو ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپنا جو ہے از گوئنگ رائٹ ڈائریکشن اور اپنا نیڈ مور انوویشنز؟ میرے خیال سے کہ جو بھی نئی ٹیم آتی ہے اپنا میں, وہ اپنی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ریئلی بہت زبردست تھنکنگ ہوتی ہے, ان کے زبردست پلانز ہوتے ہیں اور وہ بہت آگے لے کے جاتے ہیں. کچھ لوگ اتنے آگے نہیں لے کے جاتے, مگر آل ان آل ہم آگے ہی بڑھ رہے ہیں. ہماری جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, چیزیں ہیں, وہ آگے جا رہی ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں. آپ کیا کرتی ہیں فارغ الاوقات میں؟ آپ یعنی کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ آئی نو دیٹ آپ کے لکھنا, لکھانا, شاعری, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ ٹائم البتہ ملتا گھر میں ٹائم سے کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بس یہ کہ ظاہر بچوں کے ساتھ یو نو آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں بچوں کے ساتھ جتنا بھی ٹائم اسپینڈ کر سکوں. میں ان کے ساتھ موویز دیکھنے جاتی ہوں, میں کانسرٹس میں جاتی ہوں. تو جو بھی چیز بچے اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ میں سب ان کے ساتھ کرتی ہوں. That's very good. People should know that. They should not impose nihari or paya on them. You have to go with the flow. نہیں, آپ اگر ان کو منع کریں گے یہ چیزوں سے اور آپ اس میں خود بھی نہیں انوالو ہو رہے یو نو, مگر یہ ان کے ارد گرد ہے. جو ان کو سنگر اچھا لگتا ہے وہ ان کے اس کے کانسرٹ میں جانا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. تو آپ یہ وہ کریں گے کہ وہ آپ سے چوری چھپے کر کے کسی کے ساتھ جائیں, یا آپ کہیں اوکے لیٹس گو. Are you a good cook? جی میں میرے خیال سے, یا آپ ریاض سے پوچھیے. آئی مین پیغام تو آپ یقین کریں بس یہی ہے کہ جو سم ہاؤ کوشش کیجئے کہ ہم کس طرح اپنے ملک کے لیے کیا بہتری لا سکیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے ایجوکیشن. تو آئی ریئلی وانٹ آل آف یو ٹو ہیلپ آؤٹ کہ کسی طرح پاکستان میں ہم ایجوکیشن کے لیول کو بہتر کر سکیں. تو میرے خیال سے مسائل خود حل ہونا شروع ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شگفتہ, آپ کی ٹائم کا, آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا اور اچھی باتیں کی آپ نے. اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کو ڈاکٹر شگفتہ نقوی کی باتیں اچھی لگی ہوگی اور آج اس پروگرام سے وہ کچھ سبق لے کے اٹھیں گے اور کچھ سمجھیں گے. جیسا کہ انہوں نے بریسٹ کینسر کے بارے میں ڈیفائن کیا, پاکستان کے حالات کے بارے میں ڈیفائن کیا, یہاں پہ روشنی ڈالی کہ پاکستانی امریکن کیا کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم ایکٹیو ہو جائیں اور ایگریسولی کام کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ان دکھی دوستوں کو, پریشان حال لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں پاکستان میں اور یہاں بھی. اور ڈیفینیٹلی ہمیں یہاں بھی چیریٹی میں حصہ لینا چاہیے, یہاں کے بھی مقامی لوگوں کے ساتھ ہمیں مکس ہو کے چلنا چاہیے تاکہ کسی برے وقت میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شگفتہ میں آپ سے جا چاہوں گا, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Mirage Collection present for the first time in Los Angeles an evening of unprecedented style and glamour. Meet top Pakistani fashion designers showcasing their latest collections. Also meet top fashion models from Pakistan. Mix and mingle with the very best of Pakistani fashion. دیوانی تیری دیوانی. ناظرین تو وقت ہوا آپ کے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل. آج شکاگو میں زیر اہتمام چیمبر آف کامرس شکاگو ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی نے خصوصی شرکت کی. I want to say thank you on behalf of the Chamber and the Chicago business community for all the work that is done by Chicago Sister Cities, World Business Chicago, the Consulate Office and others on behalf of promoting cooperation, trade and communication between our two countries and as well as our cities. What we have here in Chicago, I hope you all find, is something that is very special and unique around the world. Relationship
between our two countries have seen many ups and downs, but the important thing is that this is a very important relationship, and the leadership of both Pakistan and the United States, they acknowledge that this is a very, very important relationship which has to be sustained. So in accordance with this spirit, I think some wonderful things have already taken place in this relationship. We have been able to revive the strategic dialogue. Prime Minister of Pakistan, Mr. Nawaz Sharif, undertook a visit to Washington last October, had a wonderful meeting with the President, had a wonderful meeting with the members of the cabinet, and we have been able to put in place a very good mechanism of cooperation in various fields, which includes economy and trade. That's an important area of cooperation. Energy sector cooperation, defense cooperation, the counter-terrorism and law enforcement. And then we are also engaged in nuclear non-proliferation and strategic stability. But the most important aspect of this relationship is the commerce and trade between our two countries. And this is the vision, basically promotion of trade and commerce and investment is the pivot around which the current government wishes to promote its relations, not only with the United States of America, but also with all countries of the world, including the neighborhood. In terms of economy and trade, it has been a massive turnaround, I would say. I just wanted to convey my concerns to you about the recent threats to the freedom of speech and to the largest news channel, Jio, in Pakistan. We're very concerned as to what's going to happen in this. You know, we have perhaps one of the freest media anywhere in the world. Freest in the sense that the kind of things which are being highlighted or being put out, perhaps no other country. I haven't really seen that kind of a freedom anywhere in the world. So, which is very good. I think our country needed that kind of a freedom of media. But at the same time, there is a requirement to have a kind of a certain code of conduct on the media. I think this is an issue which is extensively being debated within the government and also by the media channels. And I'm sure that at the end of the day, because I think out of every crisis that you witness, whether it relates to media or judiciary or in terms of politics, something good emerges out of this crisis. This is what we have witnessed. Last night I was with President Obama, who had really enormously nice things to say about Pakistan. It's one of the most dynamic countries in the world, and when we talk about terrorism, we are taking the brunt of everything. So I think every country has to support us like Navistar is doing now, trying to provide us with equipment so we can really cope with this kind of situation, which is really sort of threatening our own security, like homeland, where we come from. So I think that, first of all, I take a lot of pride in being Pakistani, and when I talked to President Obama, he said, I'm the first president who has been to Pakistan when I was a student and before I was the president, so I know more about it. And he had very fond, recall about his conversation with Prime Minister Nawaz Sharif and also with you when you had presented your credential. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंसार रिज़वी, नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान शिकागो। इस वक्त मेरे साथ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू USA जलील अब्बास जिलानी साहब मौजूद हैं और आज यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर इनके साथ जो मेंबरान के साथ मीटिंग हुई, आइए उस सिलसिले में इनके ख्यालात पूछते हैं। एक तो मैं जो शिकागो चैम्बर है उनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इतना एक अच्छा बिज़नेस सेमिनार का एहतमाम किया और इसमें जो शिकागो में जितने भी जो मेजर कंपनीज़ हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हुए थे और पाकिस्तानी अमेरिकन बिज़नेस कम्युनिटी के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो उनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत रही। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अवेलेबल हैं
اس کو اس میں ان لوگوں نے بہت ہی انٹرسٹ شو کیا ہے جتنی بھی کمپنیز ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں انشاءاللہ بہت ہی اس کا ایک اچھا جو ایک بزنس اور انویسٹمنٹ کے جو سی ہے وہ اس کے مواقع وہ بڑھیں گے. اور پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے ٹریڈ کے معاملات پر غور کیا گیا. اس اجلاس میں چیمبر آف کامرس شکاگو کے عہدیداران کے علاوہ کونسل جنرل پاکستان شکاگو فیصل نیاز ترمذی، ٹریس کونسلر زاہد اختر زمان، ڈاکٹر طارق بٹ سمیت شکاگو کے معززین اور بزنس مین کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. انصار رضوی، نمائندہ سفیر پاکستان شکاگو. Mirage Collection present for the first time in Los Angeles an evening of unprecedented style and glamour. Meet top Pakistani fashion designers showcasing their latest collections. Also meet top fashion models from Pakistan. Mix and mingle with the very best of Pakistani fashion. دیوانی تیری دیوانی. ناظرین تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان. یاد رکھیے 9 اگست کو پاکستان ڈے پریڈ which is organized by Pakistan American Chamber of Commerce. This is our 3rd parade. Last year پاکستان American Chamber of Commerce نے بہت ہی عظیم الشان ریکارڈ بریکنگ پروگرام کیا تھا جس کی مثال نہیں ملتی پورے امریکہ میں. لیکن اس بار کمیونٹی یونائٹڈ ہوئی ہے تو UAPID اور پاکستان چیمبر آف کامرس اور دوسری سوسائٹیز مل کے اس پروگرام کو کر رہی ہیں. تو اسٹے ٹیون. اگر آپ کو بوتھ بائی کرنا ہے کانٹیکٹ کیجیے. اگر آپ کو ایڈ دینا ہے کانٹیکٹ کیجیے. اگر آپ کو اسپانسر کرنا ہے تو ہم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے. یہ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے رابطے ہیں. ناظرین یاد رکھیے 9 اگست اسٹیپل سینٹر کے سامنے عظیم الشان پروگرام ہوگا. پاکستان ڈے پریڈ ہوگی، پاکستان فیسٹیول ہوگا. اس کے علاوہ 4 اکتوبر کو آرٹیریا میں the biggest event ever took place in the history of California. It's about 50,000 people coming, about 15 countries are participating. Pakistan American Chamber of Commerce on a lead role. ناظرین یہ تھی آج کی بات چیت. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اس جملے کے ساتھ جہاں بھی رہیے محبت سے رہیے، پیار سے رہیے، اتحاد سے رہیے. پاکستان زندہ باد.